खुदावंद यीशु मसीह के पुरफजल और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आप देख रहे हैं स्पिरिचुअल वारफेयर विद शहीन। आज हैं हम 34 चक जो कि मियाँ चन्नू के करीब वाक़या है। हमारे साथ हैं पास्टर सैमुअल समीर। आज हम उनसे उनकी गवाही सुनेंगे और जैसे कि आपको पता है कि रोज़े चल रहे हैं, हम रोज़ों के मुतालिक कुछ सवाल जवाब करेंगे और कुछ अकॉर्डिंग टू बाइबल होंगे। जी इस्लाम पास साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। और सबसे पहले तो हम आपकी गवाही सुनना पसंद करेंगे कि कैसे खुदा ने आपको एक पास्टर लाइफ में दाखिल किया, आपको इतनी बरकत दी, आपको एक कलीसिया दी जिसके आगे आप खुदा का कलाम पेश कर सकें। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज ये मौका दिया कि मैं अपनी टेस्टिमनी शेयर कर सकूं। जैसा कि अभी आपने फरमाया, मेरा नाम पादरी सैमुअल समीर है और इन दिनों मैं चक नंबर 134 में अपनी पासबानी खिदमत जो है वो सर अंजाम दे रहा हूँ। मेरा ताल्लुक एक मसीही गांव से है, क्लार्काबाद, एक बहुत मशहूर मसीही गांव है और उस गांव से मेरा ताल्लुक है। और मेरी टेस्टमनी दरअसल मेरी वालिदा की भी टेस्टमनी है। मेरी वालिदा और मेरे वालिद साहब की जब शादी हुई तो तकरीबन 4-5 साल तक उनके औलाद नहीं हुई। जितनी दफ़ा भी शी एक्सपेक्टेड तो मिस कैरेज होता रहा। और मेरी वालिदा ने खुदावंद से दुआ की कि खुदावंद तू मुझे औलाद दे, और अगर तू मुझे औलाद देगा वो मैं तुझे दे दूंगी। बिल्कुल सैमुअल वाली टेस्टमनी, और इसी वजह से मेरा नाम भी सैमुअल उन्होंने रखा। और खुदावंद ने 1982 में उन पर अपने करम की निगाह की और खुदावंद के फजल से मैं पैदा हुआ। और मेरी वालिदा ने शुरू ही से मुझे ये बताया था कि मुझे पादरी ही बनना है, मुझे खुदावंद की खिदमत ही करनी है। हम 2 बहन भाई हैं। मेरी एक बहन, शी इज़ सर्विंग एज स्टाफ नर्स इन मेयो हॉस्पिटल लाहौर। तो हम दोनों जब छोटे ही थे, चर्च के साथ एक ख़ास एफिलिएशन थी। शुरू में संडे स्कूल जाना, कलाम को सीखना, पार्टिसिपेट करना प्रोग्राम्स में। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि मैं चर्च से बहुत दूर हो गया। शुरू में जाता रहा, शायद वालिदा ने सिखाया ऐसे था, या वालिदा का या वालिद का कोई डर था जिसकी वजह से हम दोनों चर्च बड़े रेगुलर थे, संडे स्कूल में ख़ास तौर पर। लेकिन एक टाइम ऐसा आया, एक ऐसी करवट मेरी ज़िंदगी ने दी कि मैं चर्च से बहुत दूर हो गया। क्रिकेट खेलने का मुझे बहुत शौक था शुरू ही से, और बहुत क्रिकेट खेली। और आज अफ़सोस भी होता है कि आई हैव वेस्टेड दैट टाइम, कि मेरी वालिदा मुझे हदिया देती थी, बिकॉज़ वो भी जॉब करती थी इत्तेफ़ाक हॉस्पिटल में। शी सर्व्ड एज़ प्रिंसिपल स्कूल ऑफ नर्सिंग फॉर मैनी इयर्स। उस वक़्त जुम्मे की छुट्टी होती थी, इतवार की छुट्टी नहीं होती थी, और इतवार के दिन भी चर्च में इबादत होती थी। और मेरी वालिदा ने हमें हदिया देकर जाना कि ये आपने संडे स्कूल में जाकर डालना है, या चर्च में जाकर डालना है। तो मैं उस पैसे को मिसयूज़ करता था। हम बेट लगाकर खेलते थे क्रिकेट, और बेट में वो पैसे डाल देने, और आहिस्ता-आहिस्ता मैं खुदावंद से बहुत दूर चला गया। एंड इन 1996 और 97 आई बिलीव, हमारे घर में हमारे चर्च के एक एल्डर आए, उनका नाम मुश्ताक मसीह था। और मेरी वालिदा ने उनसे भी ये टेस्टिमनी शेयर की कि मैं इसको पादरी बनाना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि आप चर्च में आया करें। और
انہوں نے مجھے کہا اور میں نے ان کی بات کو مانا، اینڈ آئی بلیو کہ یہ خدا کے پاک روح کا کام تھا جس نے مجھے اس گندگی سے نکالا اور ایک خادم کو ہمارے گھر بھیجا. انہوں نے مجھے سمجھایا اور مجھے دعوت بھی دی. اینڈ اس شام ہمارے چرچ میں عبادت ہو رہی تھی. میں چلا گیا، میں پیچھے جا کر بیٹھ گیا. ہر روز شام کو عبادت ہوتی تھی، میں پیچھے جا کر بیٹھ گیا. ایک دن انہوں نے مجھے آگے بلایا، تلاوت کا ٹائم تھا، اینڈ آئی اسٹل ریمبر کہ میں نے دانیل کے صحیفے میں سے ایک حوالہ تلاوت کیا اور میری ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی. مجھ سے تلاوت نہیں ہو رہی تھی. پہلی تو وجہ یہ تھی کہ میرا بہت پہلا موقع تھا، اور سیکنڈلی شاید میں روحانی اعتبار سے اتنا مضبوط نہیں تھا. میں چلا گیا اور آہستہ آہستہ پھر ان کے وسیلے سے خدا نے میری زندگی میں ایسا کام کیا کہ میں خداوند میں بہت مضبوط ہو گیا. پھر صبح کے ٹائم 4:30 بجے چرچ میں جانا، پھر اپنی پرسنل پریئر کرنی. اینڈ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے متعدد مرتبہ تب سے آج تک بائبل مقدس کو پورا تلاوت کیا ہوا ہے، متعدد مرتبہ. اور میری عادت تھی کہ میں ہر روز 5 6 7 ابواب کی تلاوت کرتا تھا. جب میں گریجویشن کر رہا تھا، پھر زندگی نے کروٹ لے لی اور میں پھر خداوند سے دور چلا گیا. دوستوں یاروں کے ساتھ پھر مل کر اسی سوسائٹی کا حصہ بن گیا، اور میں نے بعد میں اس بات کو سیکھا ہے کہ جب آپ خداوند کے ساتھ چلتے ہیں، شیطان بھی بڑے زور آور حملے کرتا ہے. جب آپ خداوند سے دور ہیں، شیطان آپ کو تنگ نہیں کرتا. خداوند میں جو ہوتے ہیں، ابلیس بھی انہی کو ستاتا ہے. اور ابلیس نے رکاوٹ حائل کی میری زندگی میں ایک مرتبہ پھر سے، اور میں پھر خداوند سے دور چلا گیا. پر مجھے ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کہ میں پادری بنوں، لیکن چیزیں ہمیشہ گڑبڑ کا شکار ہو جاتی تھی. میں جب بھی خداوند میں مضبوط ہونے کی کوشش کرتا تھا، کوئی نہ کوئی رکاوٹ حائل ہو جاتی تھی. اور جب میں بالکل گریجویشن اپنی کمپلیٹ کرنے کے قریب تھا، پھر ابلیس نے حملہ کر دیا. پھر خداوند سے دور چلا گیا، اور ایک اچھی خاصی ٹھوکر لگنے کے بعد میں دوبارہ سے خداوند کے قدموں میں آیا. اور یہ بات ہے 2003 کی. اور 2003 میں پھر میں نے ایک مصمم ارادہ کیا کہ اب میں خداوند کے ساتھ چلوں گا. 2004 میں نے سیمنری کے لیے اپلائی کیا. اس وقت میں لاہور یوحنا آباد میں ہم لوگ رہائش پذیر تھے، اور ہم لوگ کرائسٹ چرچ یوحنا آباد جہاں پر بام بلاسٹ ہوا 2015 میں، اس چرچ کے ممبر تھے. تو پادری صاحب سے ریکمنڈیشن لی، میں نے اپلائی کیا، اور اس وقت لاہور کے بشپ تھے ڈاکٹر الیگزینڈر جان ملک. انہوں نے انٹرویو کے لیے مجھے کال کر لی. انٹرویو میں بشپ صاحب تو نہیں بیٹھے تھے، لیکن فارمر بشپ آف لاہور بشپ عرفان جمیل وہاں پر موجود تھے، اور بھی چند پادری صاحبان تھے. ایک پینل تھا. دے اسٹارٹیڈ آسکنگ می کویسچنس. آپ کیوں پادری بننا چاہتے ہیں؟ شاید اس وقت آئی واز ناٹ دیٹ مچ میچور ان اسپرچویلٹی. میں جو کچھ ان کو بتا سکتا تھا بتا دیا. انٹرویو ہو گیا، اینڈ آئی واز دا ینگسٹ ون. جتنے بھی انٹرویو کے لیے آئے تھے ان میں سب سے چھوٹا تھا. اس ٹائم میری عمر 21 سال تھی، 22 سال. اور میرے لیے یہ بہت نیا ایکسپیرینس تھا. پھر انٹرویو ہو گیا. ماسٹرز بھی لوگوں نے کیا ہوا تھا، انہوں نے بھی
انٹرویو دیا، اور میں بالکل ابھی بڑا نیولی گریجویٹ ہوں. انٹرویو ہو گیا. کچھ دنوں کے بعد ہم لوگ بشپ ملک صاحب سے ملنے کے لیے گئے. بشپ صاحب نے کہا ابھی تو میں نے سیمنری کسی کو نہیں بھیجنا، کیونکہ کافی خرچ آتا ہے جب آپ ڈائسس کی طرف سے ریکمینڈ ہو کر سیمنری کے لیے جاتے ہیں. میں بھی بڑا بے دل ہوا کہ یار اب قریب آنے لگا تھا، پھر رکاوٹ آ گئی، شاید خدا کی مرضی نہیں ہے کہ میں جاؤں. لیکن چند دنوں کے بعد I received a call from the diocesan office کہ آپ کی سلیکشن ہو گئی. اینڈ میری خوشی کی انتہا نہ رہی. آئی گاٹ سلیکٹڈ، اور میں سینٹ تھامسز تھولوجیکل کالج کراچی میں، جو چرچ آف پاکستان کی نیشنل سیمنری ہے، وہاں پر ایز ڈائسیسن کینڈیڈیٹ فرام دا ڈائسس آف لاہور چرچ آف پاکستان میرا ایڈمیشن وہاں پر ہو گیا. اور میرے لیے یہ اعزاز کی بات تھی، کیونکہ بہت مجھ سے سینئر، زیادہ پڑھے لکھے، اور پوری ڈائسس فرام ساہیوال ٹو مری، یہ اس ڈائسس کی اپسکوپل جوریسڈکشن ہے، اس میں سے میرا چناؤ ہونا ایک سادہ سے بندے کا جس کا اتنا تجربہ بھی نہیں ہے اور بڑا نیولی گریجویٹ، میرے لیے ایک اعزاز سے کم نہیں تھا. میں چلا گیا سیمنری میں، اور جب سیمنری میں گیا تو وہاں پر میرا دل نہ لگا شروع میں، بیکاز میرا بہت پہلا ٹائم تھا گھر سے باہر رہنے کا. میرا دل کرے میں بھاگ کر چلا جاؤں واپس. آئی واز ویری کنفیوزڈ ایٹ دیٹ ٹائم. لیکن آہستہ آہستہ پھر کچھ دوست بنے، کیونکہ جو میرے کلاس میٹس تھے وہ مجھ سے کچھ 10 15 سال بڑے تھے، اور میں ان میں سب سے چھوٹا تھا. اور وہ میرڈ تھے، ان کے اپنے بچے تھے. ابھی وہ کراچی ڈائسس میں خدمت کر رہے ہیں. پادری منور جان صاحب ہیں ڈریک روڈ پیرش میں. پادری شاہد صابر جو کہ پہلے نیشنل کوآرڈینیٹر بھی رہ چکے تھے کیمپس میوزک فار کرائسٹ کے، وہ بھی میرے کلاس میٹ تھے. تو میرا دل نہیں لگتا تھا. پھر آہستہ آہستہ ان کے ساتھ ایک خاص قسم کا رشتہ ڈیولپ ہو گیا، اور میرا سیمنری میں دل لگ گیا. لیکن جب میں سیمنری میں تھا تو ایک اور مسئلہ میرے سامنے آ کھڑا ہوا کہ when I was in third year، تو میں نے تھیسس لکھنا تھا. اپنے بیچ میں سے I was the only one جس نے ماسٹرز کیا ڈیوینٹی میں. باقی سارے بی ٹی ایچ پہ ہی رہ گئے. میں نے اس کرائٹیریا کو پورا کیا، اور میں ماسٹرز لیول کی ڈگری کے لیے سلیکٹ ہو گیا. لیکن مجھے پتہ نہیں تھا اب آگے کرنا کیا، کیونکہ کسی نے کبھی کچھ بتایا نہیں تھا اور کوئی تجربہ بھی نہیں تھا. لیکن تھیسس تو جیسے سارے اسٹوڈنٹس لکھتے ہیں، دیٹ واز ویری نارمل تھنگ. لیکن جب آپ نے بائبل کی تفسیر کرنی ہوتی ہے تو پھر چیزیں فرق ہو جاتی ہیں. مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے کہ 2006 میں دسمبر کا مہینہ تھا. میں نے تھیسس کے لیے اپنا ٹاپک دیا. تو میرا ٹاپک جو تھا، جو ہماری فیکلٹی نے چوز کیا، وہ تھا اسٹڈی آف میسیانک سانگس، مسیحانہ مضامین کا مطالعہ. مشکل ٹاپک میں نے چن لیا، سلیکٹ ہو گیا. اور ہمارے ایک ٹیچر تھے، اب وہ خداوند کے پاس چلے گئے ہیں، بزرگ پادری جیرلڈ مل صاحب، وہ میرے ایڈوائزر بنے. اور جب مجھے تھیسس کا ٹاپک ملا، میں نے ان کی آس پر ہی یہ ٹاپک دے دیا کہ وہ مجھے گائیڈ کریں گے. جب ٹاپک میرا سلیکٹ ہو گیا تو پادری صاحب ریٹائر ہو گئے سیمنری سے. پھر میرے ایڈوائزر پادری پرویز سلطان صاحب بن گئے، جو 35 چک کے ہی، وہ پرنسپل تھے ہمارے سیمنری میں. وہ میرے ایڈوائزر بن گئے. جب وہ میرے ایڈوائزر بنے ہی بنے، ابھی میں نے اپنا تھیسس لکھنا نہیں شروع کیا تھا، وہ ابراڈ چلے گئے. وہ آئی فروری کے مہینے میں نے بڑی مشکل سے ایک چیپٹر لکھا. انہوں نے سارا کاٹ کوٹ کر مجھے دے دیا، یہ رکھ لو، یہ بھی ختم کرو، یہ بھی ختم کرو. میں نے کہا مجھے لگتا ہے میں ڈگری مکمل نہیں کر پاؤں گا. اور انہی دنوں میں جب وہ واپس آئے، مجھے گھر سے کال آئی کہ امی کو اسکن کینسر ہو گیا.
اور آپریشن بہت ضروری ہے. ان کے ادھر برتھ مارک تھا وہ بہت بڑھ گیا اور انہوں نے کہا وہ اسکل کو چھو رہا ہے اب اور بہت ضروری ہے ادروائز ڈیتھ کا بھی اندیشہ ہے. میں بہت کنفیوز ہو گیا. میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر تو گھر واپس آ گیا. 15-20 دن میں رہا اور اس وقت میری شادی ہو چکی تھی. ڈیورنگ مائی سیمنری جب میں سیکنڈ ایئر میں تھا میری شادی ہو گئی. میں گھر واپس آیا بہت پریشان. 15-20 دن والدہ کے ساتھ رہا. آخر کو مجھے جانا ہی جانا تھا واپس. میں گیا تو آگے سے مارچ شروع ہو گیا اور ہم نے مئی میں تھیسس جمع کروانا تھا. صرف 2 ماہ تھے میرے پاس. میں نے جلدی بس خداوند نے رہنمائی کی, کتابیں کھنگالیں, تھیسس لکھ دیا, سبمٹ کروا دیا. اینڈ بائی دا گریس آف گاڈ آئی گاٹ ماسٹر آف ڈیوینٹی فرام سینٹ تھامسز تھولوجیکل کالج ان 2007. اور پرنسپل صاحب نے مجھے ان کے الفاظ آج بھی یاد ہے کہ انہوں نے باقاعدہ مجھے گریجویشن کے ٹائم کھڑا کیا سارے لوگوں کے سامنے اور بتایا کہ میرے ساتھ یہ سالہ گزرا, لیکن پھر بھی ان ساری باتوں کے باوجود میں نے اپنی ڈگری کو کمپلیٹ کیا. جب میں لاہور آیا واپس اپنے گھر میں تو ایک اور پریشانی نے ڈیرا ڈال دیا. میں جون میں واپس آیا اور ابھی میری اپوائنٹمنٹ نہیں ہوئی تھی ڈائسس کی طرف سے کسی چرچ میں. تو میری والدہ کو بہت سویر ہارٹ اٹیک ہوا اور تقریباً 24 گھنٹوں میں انہیں کچھ 7 مرتبہ اٹیک ہوا which was not normal thing. اور میں ڈاکٹرز کے پاس لے کر گیا انہیں. ابھی میرا آرڈینیشن نہیں ہوا تھا, کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوئی تھی, اگست کا مہینہ تھا. اور ڈاکٹر کے پاس انہیں لے کر گئے بڑی سویر کنڈیشن میں. تو ڈاکٹر صاحبہ نے چیک کیا, انہوں نے کہا جی ان کو سمپل بخار ہے, کیونکہ اس وقت سمٹمز نہیں کوئی آ رہے تھے. ہارٹ اٹیک ہو رہا تھا لیکن سمٹم نہیں آئے تھے. اس وقت وہ بالکل ٹھیک تھی. میں نے ڈاکٹر صاحبہ سے کہا اتفاق ہاسپٹل لاہور میں لے کر گیا. انہوں نے کہا جی ای سی جی ایکچولی انہوں نے کی نہیں تھی. انہوں نے کہا بس سمپل بخار ہے, آپ میڈیسن لے چلے جائیں. میں نے کہا جی کچھ بھی ہے, آپ آج رات ان کو رکھ لیں, کل صبح اگر ٹھیک ہوں گی تو ہم گھر لے جائیں گے. ابھی ان سے اتنی بات ہو ہی رہی تھی کہ انہوں نے کہا چلیں پروٹوکال کے طور پر ہم ای سی جی ان کی کر لیتے ہیں. ای سی جی کی, انہوں نے کہا جی چینجز ہے اس میں. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ گھر جائیں, کوئی پرانی ان کی ای سی جی جو ہوئی ہے وہ دے کر آئیں. میں ابھی گیا ہوں ای سی جی لے کر واپس آیا ہوں تو میری مدر کارڈیک ریسٹ میں چلی گئی. دل نے دھڑکنا بند کر دیا. انہوں نے الیکٹرک شاکس لگائے میرے سامنے, دل دھڑکنا شروع ہو گیا. اور پھر اسی رات کو 5-6 مرتبہ انہوں نے اس بات کو رپیٹ کیا. بار بار دل دھڑکنا بند ہو جاتا تھا, وہ الیکٹرک شاک لگاتے تھے بار بار. یہ ساری سکن ان کی جل گئی. اگلے دن اتنے پیسے بھی اس وقت جیب میں نہیں تھے ہمارے پاس. ڈاکٹر صاحب سے کنسلٹ کیا, انہوں نے کہا کہ ان کا بائی پاس کرنا پڑے گا, لیکن ہم گارنٹی نہیں دیتے. 80% چانسز ہیں کہ ان کی ڈیتھ جو ہے وہ آپریشن ٹیبل پر ہو جائے گی. جب وہ اینجیوگرافی کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب مجھے اس کمرے میں لے کر گئے. انہوں نے مجھے مانیٹر پر دکھایا کہ یہ دیکھیں آپ کی مدر کی جو مین آرٹری ہے وہ برسٹ ہو چکی ہے, تو امید نہیں ہے کہ یہ بچیں گی. میں باہر نکلا, میری وائف اس وقت پریگننٹ تھی اور میں ان کے پاس آیا. میری ایک ہی بہن ہے, میں نے پہلے بھی بتایا. میں اپنی وائف کے پاس آ کر اپنی وائف کو کہہ رہا تھا کہ میری ایک ہی بہن ہے. ڈاکٹر نے کہا کہ امی کا پتہ نہیں ہے تو اس کا خیال رکھنا. خیر انہوں نے کہا کہ جی آپ ابھی جائیں گھر میں. اور اس وقت 2007 میں انہوں نے ہمیں کہا کہ جی 2,85,000 روپये آپ نے ابھی جمع کروانا آپریشن کے لیے, کیونکہ امی نے وہاں پر بہت دیر سرو کیا تھا. تو امی کی کچھ کولیگس بھی آ گئی. انہوں نے کہا کہ پیسے آپ کو مل جائیں گے, اگر یہ نہ دیں گے تو ہم دے دیں گے, آپ آپریشن سٹارٹ کیجیے. آپریشن سٹارٹ ہو گیا. میں گھر گیا پیسوں کا ارینج کرنے کے لیے, اینڈ کوئی 3-4 گھنٹے مجھے پیسے ارینج کرنے میں لگے. جو زیور تھا وہ کچھ بیچا اپنی وائف کا. اس طرح پیسے ویسے اکٹھے کر کے میں 3-4 گھنٹوں کے بعد آیا تو ایک گڈ نیوز سننے کو ملی کہ خدا ان کے فضل سے آپریشن سکسیسفل ہو گیا. اور اس میں ایک خاص ٹیسٹیمنی یہ ہے کہ جب ڈاکٹرز نے کہا کہ ان کی آپریشن ٹیبل پر ڈیتھ ہو جائے گی, میں دعا کر رہا تھا اسی جگہ پر نیچے بیٹھ کر آئی سی یو کے سامنے. تو میں خداوند سے کہہ رہا تھا کہ خداوند تو نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا ہے
اور تیرے لیے میری امی کا دل نیا بنانا کوئی مشکل بات نہیں. اور خدا نے ایسا کر کے دکھایا. اور مجھے آج بھی یاد ہے ہمارے ایک پادری صاحب تھے سینٹ اینڈریوز چرچ میں، پادری شاہ جان، میری امی کو بلڈ ڈونیٹ کرنے کے لیے آئے. تو انہوں نے کہا کہ سمیر تیری امی کا دل نما ہو گیا. مجھے اپنے وہ الفاظ یاد آئے. اور پھر امی آخر ڈسچارج ہو کر گھر گئی اور میرے آرڈینیشن کا ٹائم آیا. آئی گاٹ مائی فرسٹ آرڈینیشن ان لاہور کیتھیڈرل ان اگست 2007. اور پھر اس کے بعد میری اپوائنٹمنٹ ہوئی پتوکی میں ایز ہاسٹل وارڈن اور ایز ایسوسیٹ پاسٹر. وہاں پر میں نے 2-3 سال سرو کیا، 2007 سے 2009 تک. اور پھر میری ٹرانسفر لاہور میں ہو گئی. لاہور میں میں 2013 تک رہا. پھر 2014 سے 16 تک میں مری میں سرو کرتا رہا. اور اس کے بعد بشپ جان سینڈل کو میں نے جوائن کیا. وہاں پر گوجرا میں ایز چیپلن کے ساتھ کوئی 2-2.5 سال سرو کیا. پھر بکھر میں چلا گیا 2019 میں، اور 2022 تک ادھر سرو کیا. پھر 23 میں چشتیاں میں ماڈریٹر صاحب نے حکم کیا کہ جی ادھر جانا ہے آپ نے. اینڈ میں نے ان کی جو بات تھی یا ان کا جو حکم تھا، اور ابھی جو ہمارے ملتان ڈائسس کے بشپ ہیں بشپ بی روڈرک پال، انہوں نے بھی بڑا سمجھایا. اور میں پھر وہاں پر گیا، وہاں پر 1 سال سرو کیا. اینڈ ناؤ میں آج کل 134 چک میں ہوں، اور 18 سال ہو گئے ہیں پاسبانی خدمت کرتے ہوئے مجھے. اور بہت سارے اتار چڑھاؤ میں نے دیکھے ہیں، بہت چیلنجز کا بھی سامنا کرنا پڑا. لیکن ایک خوبصورت بات میں نے ان 18 سالوں میں سیکھی کہ نشیب و فراز زندگی میں آتے رہتے ہیں، خدمت میں بھی آتے ہیں. یہ نہیں کہ اگر کوئی شخص خدمت کر رہا ہے تو اس کی زندگی میں اتار چڑھاؤ نہیں آئے گی. بہت زیادہ آتے ہیں، اور حد سے زیادہ آتے ہیں. جب آپ خداوند کے ساتھ وفادار ہوتے ہیں تو چیلنجز آتے ہیں، لیکن ہمارا خداوند ان چیلنجز میں بھی ہم سے دستبردار نہیں، ہمارے ساتھ رہتا ہے. اور ان چیلنجز میں خداوند ہمارے لیے اپرچونٹیز کو پیدا کر دیتا ہے. مقدس داؤد نبی خوبصورت ترین مثال ہے ہماری، کہ خداوند فرماتا ہے میرے دل کے موافق مجھے ایک شخص مل گیا. جب تک خداوند نے اسے چنا نہیں تھا اس کی زندگی میں مسائل نہیں تھے، لیکن جب خداوند نے اسے چن لیا اس کی زندگی مسائل سے بھر گئی. لیکن ان مسائل میں ایک بات ضرور ہوئی کہ وہ خداوند جس نے اسے بلایا تھا وہ اسے دستبردار. اور خداوند اپنے لوگوں کی زندگیوں میں ایسے کرتا ہے. اور میں نے اس کو اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کیا، اپنی خدمت میں ایکسپیرینس کیا، کہ جب آپ خداوند میں قائم ہو جاتے ہیں یا خداوند کے ساتھ جڑے رہتے ہیں تو خداوند ان مشکلات میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور ان مشکلات کا مقابلہ کرنے کی آپ کو قوت اور دلیری بخشتا ہے. اور خداوند کا فضل ہے کہ خداوند تب سے آج تک 2007 سے جب سے سیمنری مکمل ہوئی ہے آج تک خداوند بھرپور طریقے سے استعمال کرتا آیا ہے. اور میرا یہ کبھی ایمان ہے کہ خداوند مستقبل میں بھی استعمال کرتا رہے گا. اور آج جو نوجوان ہمارے خدمت میں آ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن میں اپنے ایکسپیرینس سے انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مت سمجھیں کہ میں پادری بن گیا اینڈ ایوری تھنگ از گڈ ناؤ. ابھی مسائل شروع ہوں گے. جب آپ اپنی زندگی کے پیک پر ہوتے ہیں تب گرنے کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے، اور ان حالات میں آپ کو اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھنا از حد ضروری ہے تاکہ آپ کی خدمت مؤثر ہو اور آپ اپنی کلیسیا کے لیے بابرکت ثابت ہوں. بہت خوبصورت آپ کی گواہی ہے اور فل آف موٹیویشن. بس اب جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ روزے چل رہے ہیں، روزوں کا مہینہ ہے، خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کا ایام ہے، تو اس کے بارے میں روزوں کے متعلق کے بارے میں ہمیں بہت کچھ سننے کو ملتا ہے. جیسے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ کیا کیا ہمیں سننے کو ملتا ہے، جیسے کہ توے کے بارے میں جیسا کچھ. تو آپ کوئی میسج دینا چاہیں روزوں کے متعلق ہمارے کرسچنز کو اور دوسرے لوگوں کو اس کے بارے میں بتائیں. میں بڑے اختصار کے ساتھ پیشتر اس سے کہ آپ کے سوال کا جواب دوں. میں جو روزے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ
تھوڑا سا شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں. آپ بھی جانتے ہیں اور سننے والے اور دیکھنے والے بھی جانتے ہیں کہ روزوں کے لیے جو انگلش میں ٹرم استعمال کی جاتی ہے وہ ہے لینٹ. لینٹ. اور لینٹ کے جو لغوی معنی ہے وہ ہے بہار کے. اور اس کی جو بیس ہے اس لفظ کی کہ اس کا چناؤ کیوں کیا گیا، کیونکہ ہمارے جو مسیحی روزے ہیں اس کا تعلق مسیح خداوند کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی عید کے ساتھ ہے. اگرچہ ہسٹوریکلی نہیں، کیونکہ مسیح نے جو روزے رکھے تھے یا روزہ رکھا تھا وہ اپنی خدمت سے پہلے رکھا تھا تاکہ وہ اپنے آپ کو اسپرچولی اسٹرینتھن کریں اس خدمت کے لیے جو مسیح مستقبل میں کرنے جا رہا ہے. اور میں نے ابھی عرض کیا کہ ہمارے مسیحی روزوں کا تعلق ہماری عید کے ساتھ ہے جو مسیح خداوند کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی عید ہے. اور مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی عید کا تعلق یہودیوں کی عید فصح کے ساتھ ہے. اور عید فصح جو ہے وہ بہار کے موسم میں آتی ہے. یہودی کیلنڈر کا جو پہلا مہینہ ہے نیسان مہینہ، یا جس کو ابیب کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، ابیب کے لغوی معنی ہے بہار کے. لہٰذا کلیسیا نے مناسب سمجھا کہ کسی ایسے لفظ کا چناؤ کیا جائے جس کے معنی بہار کے ہوں، اور انہوں نے لینٹ کا لفظ لیا اور اس کو کلیسیا میں رائج کر دیا. اور آج کلیسیا لینٹ کے دنوں میں روزے رکھتی ہے. اور ایک اور بات کہ ایک غلط سی تعلیم کلیسیا میں پھیل رہی ہے کہ مسیحیوں کو روزے نہیں رکھنے چاہیے. مسیح نے بہت دکھ سہا ہے، مسیح نے سب کچھ کر لیا ہے، اب ہمیں روزے نہیں رکھنے چاہیے. روزے ہم پر کون سے مقرر ہوئے ہیں؟ یہ سوالات لوگ اٹھاتے ہیں اور کرتے ہیں، اور کرنے بھی چاہیے تاکہ کلیرٹی آئے باتوں میں. اگرچہ مسیح خداوند نے روزے مقرر نہیں کیے، مسیح خداوند نے تو کرسمس اور ایسٹر بھی مقرر نہیں کیا، بٹ وی ڈو سیلیبریٹ. ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، کرسمس کو بھی دھوم دھام سے، ایسٹر کو بھی دھوم دھام سے مناتے ہیں. اور جب ان دونوں عیدوں پر سوال اٹھایا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جی یہ کلیسیا نے مقرر کی. اسی کلیسیا نے یہ روزے بھی مقرر کی. اور 318 عیسوی میں جب نائسین کونسل ہوئی تو اس میں پہلی دفعہ 40 دنوں کے روزے کا ذکر ہمیں ملتا ہے. 325 میں جب نائسین کونسل ہوئی تو اس میں دنیا بھر سے 318 بشپ صاحبان جمع ہوئے اینڈ دے ڈیسائیڈڈ کہ کرسمس اور ایسٹر کو سیلیبریٹ کیا جائے، اور اس کے ساتھ کلیسیا جو ہے وہ مسیح کے دکھوں کو بھی جانے، اور انہوں نے 40 دن کے روزے مقرر کر دیے اس اتھارٹی کے ساتھ جو مسیح نے کلیسیا کو دی کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے آسمان پر کھلے گا. اور ہمارے جو چرچ فادرز ہیں انہوں نے اس اتھارٹی کو، جو اتھارٹی آف دا چرچ ہے جو مسیح نے کلیسیا کو دی ہے، اس اتھارٹی کو استعمال کرتے ہوئے کلیسیا پر 40 روزے جو تھے وہ مقرر کر دیے. اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ روزے ہم پر فرض ہیں تو یہ غلط نہیں، یہ فرضی روزے ہیں، یہ نفلی نہیں ہے کہ آپ رکھ لیں تو ٹھیک ہے، نہ رکھیں تو کوئی بات نہیں. چونکہ کلیسیا نے مقرر کر دیے ہیں، مقرر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ کمپلسری ہے، اب یہ فرض بن گیا ہے ہمارا، اور کلیسیا کو روزے رکھنے چاہیے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ تعلیم دیتے ہیں کہ ہمیں روزہ نہیں رکھنا چاہیے. روزہ جو ہے مسیح نے ہمارے لیے سب کچھ کر دیا. اگر آپ روزے کی جو تعریف ہے توریت کی روح سے اس پر غور کریں تو توریت کے مطابق روزہ جو ہے یہ گناہوں پر ماتم کرنے کا نشان ہے.
اگر یہ گناہوں پر ماتم کرنے کا نشان ہے تو مسیح نے تو کوئی گناہ نہیں کیا تھا، مسیح نے کیوں روزہ رکھا؟ مسیح نے جو روزہ رکھا تھا وہ بنیادی طور پر اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے تھا، اپنے آپ کو جسمانی طور پر باپ کی فرما برداری میں دینے کے لیے تھا، تاکہ جو نجات کا کام وہ مستقبل میں کرنے کے لیے جا رہا ہے جسمانی طور پر اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرے، اسپرچولی اسٹرینتھن کرے۔ مسیح نے ایک جگہ ارشاد بھی فرمایا کہ جسم تو کمزور ہے مگر وہ مستعد ہے۔ اور اگر مسیح نے اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے روزہ رکھا خدا کا بیٹا ہونے کے باوجود، تو کیا ہمیں تیاری کے لیے روزہ نہیں رکھنا چاہیے؟ ہم روزہ اس لیے نہیں رکھتے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شاید ہمیں شیطان کا مقابلہ کرنے کی خواہش نہیں یا ضرورت نہیں ہے کہ ہم ابلیس کا مقابلہ کریں یا کر سکتے ہیں۔ آزمائش کا سب سے بڑا وسیلہ ابلیس ہے۔ ابلیس نے، شیطان نے داؤد کو ابھارا کہ وہ بنی اسرائیل کا شمار کرے۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ میجورٹی آف دا کرسچنز روزہ نہیں رکھتے، اور ہم اپنی سہل پسندی کا جواز بھی اسی کلام میں سے ڈھونڈتے ہیں کہ مسیح نے روزے کون سا مقرر کر دیے۔ ہم نے کلام کے پیچھے چلنا ہے، کلام کو اپنے پیچھے نہیں لگانا۔ ہم نے اس کلام میں بڑی ریلیکسیشن پیدا کر دی ہے، اور اپنی سہل پسندی کا جواز بھی ہم اسی سے ڈھونڈتے ہیں۔ ایک مثال چھوٹی سی میں آپ کو دیتا ہوں۔ جو شراب پیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی تھوڑی سی پی لی جائے، معدے کے لیے اچھی ہوتی ہے، لیکن کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ نشہ باز خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ہم اس طرف نہیں جاتے، ہم اپنی سہل پسندی کا جواز اسی میں سے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسیح خداوند نے فرمایا ایک جگہ پر انجیل جلیل میں، جب یوحنا کے شاگرد مسیح کے پاس آئے، مسیح سے سوال کیا کہ کیا سبب ہے کہ ہم اور فریسی تو اکثر روزہ رکھتے ہیں اور تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے؟ مسیح نے جواب میں فرمایا کہ جب تک دلہا براتیوں کے ساتھ ہیں ان کو ماتم کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن وہ دن آئیں گے جب دلہا ان سے جدا کیا جائے گا۔ اور مسیح خداوند وہاں پر اپنی فزیکل پریزنس کی بات کر رہا ہے کہ جب تک میں جسمانی طور پر ان کے ساتھ ہوں انہیں ماتم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بٹ وہ دن آئیں گے جب میں ان کے ساتھ جسمانی طور پر نہیں ہوگا۔ اسپرچولی وہ ایمانداروں کے ساتھ ہیں، ایمانداروں میں رہتا ہے، سکونت کرتا ہے، لیکن جسمانی طور پر مسیح ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اب ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور جو بات آپ کر رہے تھے، آپ نے جو سوال کیا کہ تبے کی پکی نہیں کھانی چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے، ایک بڑا مسئلہ جو کلیسیا کو درپیش ہے کہ ہم ہندوؤں میں سے نکل آئے ہیں، ہندو ہمارے اندر سے نہیں نکل آئے۔ یہ المیہ ہے ہماری کلیسیا کہ 200 سال 250 سال ہمیں مسیحی ہو گئے ہیں، لیکن ہم نے آج تک مسیح کو اور اس کے کلام کو پورے طور پر جانا۔ روزہ جو ہے یہ مذہبی فرائض کی ادائیگی کے لیے مقررہ وقت پر کھانے پینے سے پرہیز کرنے کا نام ہے، تاکہ ہم خداوند کی خوشنودی کو حاصل کریں۔ روزہ نتیجہ نہیں، لیکن ایک نتیجے تک پہنچنے کا نام ہے، اور یہ بالکل ایک غلط تعلیم ہے اور ایک منفی پروپیگنڈا ہے کلیسیا کے خلاف، کلام کے خلاف، مسیحیت کے خلاف، کہ جی کرسچن جو ہیں وہ تبے کی پکی نہیں کھاتے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ روزہ تو نام ہی خود انکاری کا ہے، روزہ تو نام ہی حلیمی کا ہے، روزہ تو ہے یہ کہ آپ جسمانی طور پر اپنے آپ کو دکھ میں ڈالیں تاکہ آپ روحانی طور پر مضبوط ہوں۔ اور میں لینٹ کے ایام میں I want to encourage you all کہ ضرور روزہ رکھیں تاکہ ہم خداوند کی خوشنودی کو، اس کی قربت کو اور روحانی ترقی کو اپنی زندگیوں میں ایکسپیرینس کریں۔